Welcome dear friends, in this video we will discuss question 3 of CSS Pakistan Affairs paper of the year 2025. Question 3 is, examine the causes and consequences of the 1971 separation of East Pakistan, highlighting the role of regional and international players. Question 3 में पूछा गया है कि 1971 में यानी 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो इस अलहदगी के असबाब और नताइज का जायज़ा लें। और इसके साथ साथ ये भी पूछा गया है कि इस अलहदगी में जो इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी किरदारे थे उनको उजागर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। 1971 में जो पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन थी वो जनूबी एशिया की तारीख़ की वन ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग मोमेंट्स में से एक समझी जाती है। इस डिसइंटीग्रेशन का रिज़ल्ट क्या हुआ कि इसके नतीजे में बांग्लादेश जो है वो एक अलग मुल्क बन गया और इसके साथ साथ इसके ये हुआ कि जो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई थी। काजेज ऑफ सेपरेशन। अब हम उन वजूहात को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान यानी मशरक़ी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हुआ। जो पहली इंपॉर्टेंट रीज़न है या काज है दैट इज़ पॉलिटिकल डिस्पैरिटी एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पाकिस्तान जब वजूद में आया 1947 में और उसके जो पहले दहाइयाँ थी तो उनकी अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो ऑन एवरेज जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी वो वेस्ट पाकिस्तान की आबादी से तकरीबन 55% ज़्यादा थी। यानी पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन थी तो 55% मशरक़ी पाकिस्तान से बिलोंग करती थी जबकि 45% मगरबी पाकिस्तान से बिलोंग करती थी। लेकिन इसके बावजूद मशरक़ी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन थी वो बहुत कम थी। 1947 से लेकर 1971 तक जितने भी वज़ीर आज़म रहे हैं तो उनमें से सिर्फ एक को छोड़ के दैट वाज हुसैन शहीद सोहरावर्दी, बाकी जितने भी थे वो सारे वेस्ट पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। सिर्फ हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो था वो ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता था। इसके अलावा जब 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 यूनिट स्कीम के तहत बना और पेरिटी सिस्टम पे बना। तो वो ऐसा सिस्टम था कि जितने सीट्स ईस्ट पाकिस्तान के थे उतने ही सीट्स वेस्ट पाकिस्तान के थे। और जो ईस्ट पाकिस्तान था उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान जो था तो उनकी एतराज़ भी यही था कि चूँकि पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है हमें ज़्यादा सीट्स मिलने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हमें एक जैसे सीट्स क्यों मिले, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को एक जैसे सीट्स क्यों मिले। फिर इसके बाद अगर हम आ जाए जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है तो मिलिट्री रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान की सिर्फ 10% जो मिलिट्री पर्सनल थे, मतलब टोटल मिलिट्री पर्सनल जो पाकिस्तान के थे उसमें से मुश्किल से तकरीबन सिर्फ 10% मिलिट्री पर्सनल जो थे वो मशरक़ी पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। बाकी सारे मगरबी पाकिस्तान से जो कि आजकल का पाकिस्तान है इससे बिलोंग करते थे। और उस मिलिट्री में अगर आप टॉप जो पोजीशंस है उसको देखें तो टॉप पोजीशंस में से कोई एक दो को छोड़ के बाकी सारे जो है वो वेस्ट पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किए थे। फिर अगर ब्यूरोक्रेसी को देखें तो ब्यूरोक्रेसी में भी यही हाल था, बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन थी ईस्ट पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में। हालांकि अयूब के दौर में फिर ऐसा हुआ था कि 20% जो है कोटा रखा गया था ब्यूरोक्रेसी में ताकि जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको ब्यूरोक्रेसी में ज़्यादा हिस्सा मिले, लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह से उनको वो जगह नहीं मिली ब्यूरोक्रेसी में जितनी मिलनी चाहिए थी। तो इस तरह की ये जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी थी और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन था इन टर्म्स ऑफ वेदर दैट इज सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या पार्लियामेंट में होगा, तो इन चीज़ों ने जो रिजेंटमेंट थी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में वो फ्यूल किया। लैंग्वेज कंट्रोवर्सी, जो दूसरे नंबर पे एक सबसे बड़ी रीज़न थी वो लैंग्वेज की यानी ज़ुबान की कंट्रोवर्सी थी। पाकिस्तान जब वजूद में आ गया फिर 1948 में उर्दू को पाकिस्तान में एज अ सोल नेशनल लैंग्वेज यानी वाहिद कौमी ज़बान डिक्लेयर की गई, जिसकी वजह से जो बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो अफेंड हो गई। और उसकी रीज़न थी ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी लोग थे वो सिर्फ बंगाली ही बोलते थे और क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान 55% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता था टोटल पाकिस्तान के, तो उस टाइम अगर हम लैंग्वेज के रेशो को देखें ओवरऑल पाकिस्तान के तो ओवरऑल पाकिस्तान में तकरीबन 55% लोग जो थे 55 to 56 वो सिर्फ बंगाली बोलते थे।
اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان تھی دیٹ واز پنجابی وچ واز اراؤنڈ 28%، تقریباً 28% لوگ جو تھے وہ پنجابی بولتے تھے. تو بنگالیوں کا اعتراض اس پہ یہ تھا کہ آپ ٹھیک ہے اردو کو ایز اے نیشنل لینگویج ڈکلیئر کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کریں. لیکن چونکہ بنگالی کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر نہیں کیا گیا کافی عرصے تک، تو جو انیشیل جو مس ٹرسٹ اور ایلینیشن تھی ان کی طرف سے وہ کریٹ ہو گئی ٹورڈز ویسٹ پاکستان. الدو پھر 1956 کانسٹیٹیوشن میں پھر بنگالی اور اردو دونوں کو ایز اے نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا، اور اس طرح پھر 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی دونوں کو ایز اے نیشنل لینگویج ڈکلیئر کیا گیا. لیکن جو ڈیمیج کرنا تھا وہ تب تک وہ ڈیمیج ہو چکا تھا. جو تیسرے نمبر پہ اہم ریزن سمجھی جاتی ہے دیٹ از اکنامک ایکسپلائٹیشن، یعنی معاشی استحصالی. وہ اس طرح سے کہ ایسٹ پاکستان سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرتی تھی ٹو نیشنل ایکسپورٹس. پاکستان کے جتنے برآمدات تھے تو اس میں زیادہ کنٹریبیوشن ایسٹ پاکستان کی ہوتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جوت کی پروڈکشن تھی وہ ایسٹ پاکستان میں ہوتی تھی، یعنی پٹسن پروڈیوس ہوتے تھے ایسٹ پاکستان میں، اور پاکستان کے جو ایکسپورٹس تھے وہ زیادہ تر ڈپینڈنٹ تھے ان ہی پٹسن پہ. تو جو پٹسن کی ایکسپورٹ کی مد میں پاکستان میں جتنا پیسہ آتا تھا تو پھر اس میں جو پاکستان ڈیولپمنٹ فنڈز لگاتے تھے تو ڈیولپمنٹ فنڈز زیادہ تر فوکس تھے ویسٹ پاکستان یعنی مغربی پاکستان پہ، اور ایسٹ پاکستان کو ان کا جو ڈیو شیئر تھا وہ نہیں ملتا تھا. تو اسی وجہ سے جو اکنامک ڈسپیرٹی تھی وہ زیادہ ڈیپن ہو گئی، اور جو ریجنل ڈویژنز تھے دونوں ونگز کے درمیان وہ بڑھتے گئے. اگر ہم گروتھ کو دیکھیں 1960 سے لے کر 1965 تک جو جی این پی تھی پر کیپٹا وہ ویسٹ پاکستان میں تقریباً کوئی نیئرلی 5% کے قریب جو ہے وہ انکریز ہو گئی، لیکن ایسٹ پاکستان میں وہ جو ریٹ تھا وہ تقریباً کوئی 2.5% کے لگ بھگ تھا. پر کیپٹا انکم کو اگر دیکھیں تو 1959 یا 60 میں جو ایسٹ پاکستان میں یعنی مشرقی پاکستان میں جو پر کیپٹا انکم تھا دیٹ واز اراؤنڈ 269، لیکن ویسٹ پاکستان میں یعنی مغربی پاکستان میں پر کیپٹا انکم تقریباً 355 تھا. اس طرح پھر اگر 63-64 کے ہم سٹیٹسٹکس دیکھیں تو 63-64 میں جو پر کیپٹا انکم تھا ایسٹ پاکستان میں وہ 273 روپے تھی، جبکہ ویسٹ پاکستان میں وہ 363 تھا. تو یہ بہت بڑی ڈسپیرٹی تھی، اور اسی ڈسپیرٹی نے جو نفرت کے بیچ تھے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بو دیے. 1970 الیکشنز اینڈ پولیٹیکل کرائسس. اب 1970 میں انتخابات ہوتے ہیں اور ایک پولیٹیکل کرائسس کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ سپریشن کی طرف پاکستان کو اور قریب لے جاتی ہے. 1970 کے جو عام انتخابات تھے بنگلہ دیش میں مجیب الرحمان جس پارٹی کو لیڈ کرتا تھا وہ پارٹی تھی عوامی لیگ. عوامی لیگ نے کلیئر میجارٹی سے انتخابات جیتے، لیکن ویسٹ پاکستان کی جو لیڈرشپ تھی وہ تیار نہیں تھی کہ جو پولیٹیکل پاور ہے وہ ٹرانسفر کرے شیخ مجیب الرحمان کو، اور ایک یا دوسرے بہانے کر کے اور اسپیسیفکلی کنسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک کریٹ کر کے ان کو وہ پاور ٹرانسفر نہیں کی گئی. اس وقت ٹوٹل جو جنرل اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے جو سیٹس تھے وہ 300 سیٹس تھے. آؤٹ آف 300 سیٹس 160 سیٹس جو تھی وہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی یعنی عوامی لیگ کو ملی تھی، یعنی ان کو کلیئر میجارٹی ملی تھی. اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا یعنی جو مشرقی پاکستان کا اس کے جو ٹوٹل جنرل سیٹس تھے نیشنل اسمبلی کے وہ 162 تھے، تو 162 میں ان کو 160 سیٹس ملے تھے. جو پاکستان میں دوسری نمبر پہ پارٹی تھی وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 81 سیٹس ملے تھے، آلموسٹ شیخ مجیب کے آدھے کے برابر سیٹس تھے. اور وہ جو 81 سیٹس تھے وہ بھی صرف ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کو جو کہ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت لیڈ کر رہا تھا اس کو ملے تھے. لیکن اس کے باوجود جو اس ٹائم ویسٹ پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ تھی وہ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کو وہ پاور ٹرانسفر کرے. 1971 میں جب ایسٹ پاکستان میں یعنی مشرقی پاکستان میں بغاوت بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس وقت کے ملٹری لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ایک آپریشن لانچ کرے جس کا نام تھا آپریشن سرچ لائٹ، اور اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو بغاوت ابھری تھی اس کو سپریس کر سکے، اس کو دبا سکے یا ختم کر سکے. لیکن بجائے اس کے کہ اس کو اچھی طریقے سے دبایا جاتا وہاں پر ماس کلنگز ہوئی، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی، اور ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کریٹ ہو گئی.
اس وجہ سے جو بغاوت ہے بجائے سپریس ہونے کے وہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سپریشن آف ایسٹ پاکستان تھا فرام ویسٹ پاکستان، اس میں جو ریجنل اور انٹرنیشنل پلیئرز تھے اس ٹائم، ان کا کیا کردار تھا۔ تو پہلا ہم ڈسکس کرتے ہیں انڈیا۔ انڈیا نے بڑا کریٹیکل رول پلے کیا، کیونکہ اس وقت جب پاکستان ملٹری آپریشن بنگلہ دیش میں کر رہا تھا، اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا، تو کوئی 10 ملین بنگالی ریفیوجیز جو تھے وہ انڈیا نے ان کو پناہ دی، اور ان ریفیوجیز کو ایکسپلائٹ کیا۔ ان میں سے انہوں نے مکتی باہنی بنائی، جو لبریشن فائٹرز ہیں ان کو بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان بھیج دیا، جو کہ پاکستان کے ملٹری کے خلاف وہ فائٹ کر سکے۔ اور آخر کار پھر دسمبر 1971 میں انڈیا نے ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن کی ایسٹ پاکستان میں۔ جو دوسرے نمبر پہ اس ٹائم سب سے بڑا پلیئر تھا، دیٹ واز سوویت یونین۔ سوویت یونین نے اگست 1971 میں انڈیا کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی تھی، جس کا نام تھا ٹریٹی آف پیس اینڈ فرینڈشپ۔ اس ٹریٹی کی وجہ سے جو انڈیا کا پوزیشن تھا وہ اور امبولڈن ہو گیا، اور اس ٹریٹی کو بہانہ بنا کے سوویت یونین اس پوزیشن میں آ گیا کہ وہ انڈیا کی مدد کرے اگینسٹ پاکستان ان دا 1971 وار۔ اسی ٹریٹی کی وجہ سے جو چائنیز اور امریکن سپورٹ تھا ٹورڈز پاکستان، وہ بھی جو ہے ڈیٹر ہو گیا اور اس طرح سے پاکستان کو نہیں ملا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا۔ ادھر یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کونسل تھی، ان میں جو جنگ روکنے کے لیے قرارداد پیش کی گئی، تو ان قراردادوں کو بھی ویٹو کیا سوویت یونین نے، تاکہ وہ انڈیا کی مدد کر سکے، کیونکہ پاکستان کی جو پوزیشن تھی ملیٹریلی وہ کافی خراب ہو چکی تھی اور انڈیا کا اپر ہینڈ تھا۔ تو سوویت یونین چاہتا تھا کہ جب تک انڈیا کو کلیئر کٹ وکٹری نہ ملے تب تک جو ہے کوئی سیکیورٹی کونسل میں کوئی ایسی ریزولوشن جو ہے پاس نہ ہو جائے جس میں جنگ بندی ہو جائے۔ پھر آتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ چائنا۔ یو ایس اور چائنا کے ساتھ اس وقت پاکستان کے بڑے قریبی ریلیشن تھے، اور پاکستان نے یو ایس کے ساتھ کچھ پیکٹس بھی سائن کیے تھے، لیکن اس کنفلکٹ کے بیچ میں یہ دونوں کافی جو ہے نا پیسیو رہے۔ ان کے جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تھے وہ لیمیٹڈ تھے، اور وہ جو جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تھے وہ ان کو الاؤ نہیں کرتے تھے کہ یہ ڈائریکٹلی جو ہے نا انٹروین کر دے اس وار میں، تو یہ پیسیو رہے، اور جب یہ دونوں پیسیو رہے تو اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا۔ کویسچن میں جو اگلی چیز پوچھی گئی ہے دیٹ از کہ جو سپریشن کے کنسیکوینسز تھے، نتائج جو تھے وہ کیا تھے، تو اس کا جو پہلا نتیجہ تھا دیٹ واز ایمرجنس آف بنگلہ دیش، کہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آ گیا آن دسمبر 16 1971، اور یہ جو پوسٹ کالونیل ساؤتھ ایشیا تھی، جو جنوبی ایشیا تھی پوسٹ کالونیل، اس میں یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو تھی۔ لاس آف نیشنل یونٹی اینڈ پریسٹیج، پاکستان کی جو نیشنل یونٹی تھی اور جو پریسٹیج تھی اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور جو نیشنل کوہیجن تھی وہ بہت بری طریقے سے سفر ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ تھی پاکستان کی وہ بہت زیادہ ڈسکریڈٹ ہوئی، گھر میں بھی، مطلب پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی، مطلب انٹرنیشنلی جو پاکستان کا امیج تھا وہ کافی بگڑ گیا۔ شفٹ ان سول ملٹری ریلیشنز، جو ایسٹ پاکستان میں جتنی بھی کارروائی تھی ویسٹ پاکستان کی، دیٹ واز مور آف اے ملٹری اسٹریٹجی۔ اب چونکہ ملٹری اسٹریٹجی فیل ہو گئی تھی اور ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا تھا، پاکستان سے الگ ہو گیا تھا، تو جو ملٹری لیڈرشپ تھی وہ کافی ڈسکریڈٹ ہوئی تھی، اور جو ڈیموکریٹک گورننس تھی اس کی جو نیڈ تھی وہ ہائی لائٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ کہ ڈیموکریٹک گورننس کی ضرورت ہے۔ تو اسی وجہ سے اس ٹائم پہ جو سویلین لیڈرشپ تھی اس کے لیے کافی سپیس کریٹ ہو گئی، اور ہمارے سامنے پھر ذوالفقار علی بھٹو کے جو ہے نا شکل میں ایک سول لیڈرشپ جو ہے سامنے آ جاتی ہے۔ چینج ریجنل ڈائنامکس، اب اس میں جو ریجنل ڈائنامکس تھے وہ کس طرح سے چینج ہوئے، وہ کچھ اس طرح سے کہ انڈیا کا جو اسٹیچر تھا ایز ریجنل پاور وہ بہت زیادہ انہینس ہو گیا، اسپیسیفکلی ان ٹرمز آف ساؤتھ ایشیا، اور پاکستان کی جو فارن پالیسی تھی اس میں ایک شفٹ آ گیا، چائنا کی طرف پاکستان اور کلوز ہو گیا ایز کمپیئر ٹو یو ایس، اور پاکستان نے اسلامک کنٹریز سے اپنے جو ٹائز ہے وہ زیادہ مضبوط کیے۔ اب اگر اس سارے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 1971 کا ڈیبیکل تھا وہ رزلٹ تھا انٹرنل مس مینجمنٹ اور ایکسٹرنل مینیپولیشن کی، مطلب پاکستان انٹرنلی بھی مس مینیج تھا اس میں، اور ایکسٹرنلی جو گریٹ پاورز تھے انہوں نے بھی پاکستان کو مینیپولیٹ کیا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پینفل لیسن ہے پاکستان کے لیے آن امپارٹینس آف انکلوژن، فیڈرلزم اینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ، کہ پاکستان کو اگر ہم نے مستحکم کرنا ہے تو پاکستان کو انکلوسیو ہونا چاہیے، ایک پراپر فیڈرل اسٹیٹ ہونا چاہیے اور پولیٹیکل ڈائلاگز ہونے چاہیے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اسٹے بلیسڈ.